अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, मुज़ाकरात तो नहीं हो सके, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी ख़त्म होने और फिर दोबारा झड़पें होने की इब्तदाई इत्तलात हैं इधर तेहरान में, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी इत्तलात हैं कि उसने भी इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है। ये क्या, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा नए रहबर आला मुज्तबा खामनाई के बारे में पहली बार तस्दीक की गई है कि वो जख्मी हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ भी आएंगे। कोट लखपत जेल से जो इतलात आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। एक तो पंजाब भर में एड्स के हवाले से तशवीशनाक इतलात हैं, और अब कोट लखपत जेल के हवाले से है कि वहां पीटीआई की क़यादत को जो रखा गया है वो बड़ी ही मखदूश हालात में रखा गया है। लेकिन आगाज करते हैं जनाब 25 अप्रैल के दौरा आज़ाद कश्मीर के हवाले से। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मतदान जलसे में ऐलान किया था कि वो आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर का दौरा किया जा रहा है और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले जो इलेक्शन है उसमें एक मरतबा फिर पीटीआई को बैकफुट पे धकेलने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अच्छा, सुहेल आफरीदी दौरा कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर का। इससे पहले वो लाहौर और कराची का दौरा भी कर चुके हैं स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, लेकिन उस वक्त उनकी पजीराई थी पाकिस्तान भर में, उनकी मुखालिफ में आवाज़ें बहुत कम थी या ना होने के बराबर थी। लेकिन इस मरतबा ना सिर्फ पार्टी से बाहर बल्कि पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ शदीद किस्म के जज्बात पाए जाते हैं, बल्कि उन पर इस हवाले से एतराज आयद किया जाता है, इल्जाम आयद किया जाता है कि वो शायद अब इमरान खान के कास के बजाय अपने इक्तदार की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने इब्तदाई पैगाम क्या दिया है, जरा सुने। रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं अपने कश्मीर के गयूर अवाम से मुखातिब हूँ। जिस तरह आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो इसी हवाले से इंशाल्लाह बरोज़ हफ्ता 25 अप्रैल को 2 बजे मैंने मुजफ्फराबाद आना है। तो मुजफ्फराबाद में लाल चौक के मकाम पर अपर अड्डा में आपसे मुलाकात होगी। आप तमाम ने अपनी शिरकत यकीनी बनानी है। इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें जो हैं 25 अप्रैल को 2 बजे आपसे लाल चौक में होगी। शुक्रिया। सुहेल आफरीदी आज़ाद कश्मीर तो जा रहे हैं, दूसरी तरफ लगता ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान को काफ़ी हद तक बुला दिया है। इमरान खान की बहनें मंगल के दिन, जो कि इमरान खान की अहले खाना से मुलाकात का दिन होता है, उसमें तो उनकी बहनें जाती हैं, लेकिन जो जुमेरात का दिन है वो इमरान खान के रफ़का और वकला से मुलाकात का दिन है। लेकिन जुमेरात के दिन कभी भी मुलाकात नहीं कराई गई, और अब तो कई साल से ज़्यादा अरसा हो गया है किसी भी शख्स की जुमेरात को मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन वो लोग जो 6 नाम भेजे जाते थे और अगले दिन लोग जाया करते थे अडयाला जेल में, वहां बैठकर इंतजार करके वापस आ जाया करते थे। लेकिन ये मुसलसल दूसरी जुमेरात है, और टोटल अब तक जब तक से इमरान खान कैद में है 999 दिन के करीब हो चुके हैं। लेकिन ये तीसरी मर्तबा है कि कोई भी पार्टी रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। गुज़श्ता रोज मुलाकात के लिए जो नाम भेजे गए थे उनमें 6 रफ़ाका की फहरिस्त थी, जिनमें सेनेटर फलक राज चतराली, फजल इलाही, एहतशाम खान, सरदार गुलाम अली असगर खान लेडी, सैयद नसीबुल्ला आगा और चौधरी जावेद अख्तर गुज्जर के नाम थे। लेकिन ये लोग गए ही नहीं। इस हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि यह भी शायद स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है। हुकूमत को मौका फराहम किया जा रहा है कि वो ये इतराज करे या बात करे कि देखें जी, ये लोग आते ही नहीं है तो हम मुलाकात कैसे करवाएं। अब जब ये बात हुकूमत की तरफ से आए तो फिर ये अगले जुमेरात को पहुंचेंगे और फिर मुलाकात करने की ना सिर्फ कोशिश की जाएगी बल्कि आलमी सतह पर गवर्नमेंट को एक्सपोज भी किया जाएगा। जी, इमरान खान साहब से मुलाकातें तो नहीं हो रही। दूसरी तरफ लगता ऐसे है कि पाकिस्तान की तरह जो वफाक है हमारा और जो दीगर सूबे हैं, वहां पर पार्टी को चूंकि बैन कर दिया गया और वहां मौजूद नहीं है, लिहाजा लगता ऐसा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो होने वाले इलेक्शन है उससे भी पीटीआई को निकाल बाहर करने की तैयारियां कर ली गई हैं। ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के तबारक अता। इन्होंने कहा है कि गुज़श्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से
تمام پارٹیوں کے لوگوں کو بلایا گیا تھا کہ آئیں اور اے پی سی منعقد کی جائے تاکہ جو آنے والے الیکشن ہیں ان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب چھوٹی چھوٹی جو جماعتیں تھیں وہ لوگ تو وہاں سارے گئے ہوئے تھے اور ان کو جانے بھی دیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کا وفد بطور جماعت جو اس اجلاس میں شریک ہونا چاہتا تھا وہاں ان کو شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ کیا کہتے ہیں تبارک اللہ عطا، ذرا سنیں۔ 2023 میں ایک کرپٹ پریکٹس یہاں پہ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں گلگت بلتستان اسمبلی کو تالے لگے تھے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکٹڈ جو ممبران ہیں جن کو گلگت بلتستان کی عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے اسمبلی تک پہنچایا تھا، ان کو اسمبلی سے دھکے دے کے باہر نکال کے جو ہے تالے لگائے گئے تھے۔ آج مورخہ 23 اپریل کو آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہونے جا رہی تھی چیف الیکشن کمشنر کے آفس میں، تو تحریک انصاف کا وفد جس میں میں بھی موجود تھا، ہم لوگ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تحریک انصاف کا وفد چیف الیکشن کمشنر کے آفس کے باہر، تو ایسا ایک وہاں پہ منظر پیش کر رہا تھا جیسے کسی ہم لوگ چھاونی میں گھس آئے ہیں یا کسی جموں کشمیر میں ہیں یا غزہ والی جو فلسطین والی سائٹ ہے، اتنی ایک پولیس فورس انہوں نے باہر کھڑی کی ہے، اور جو لسٹ انہوں نے بنائی ہے یہ تحریک انصاف کا اندر بالکل نام ہی نہیں ہے۔ آج پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ تو انتہائی تکلیف دہ ہے، لیکن میں ایک آپ کو پیشی، ایک پی ٹی آئی کے کارکن کی ایک پیشی دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ حیدر سعید ہیں، ان کا واحد قصور یہ ہے کہ جن دنوں خبر آئی کہ عمران خان کو پیمز منتقل کیا گیا ہے تو یہ نوجوان چونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان کا رہائشی ہے، یہ فوری طور پر پیمز پہنچا اور وہ جو گاڑیاں عمران خان کو لائی تھیں اور پھر وہ واپس جو جا رہی تھی وہ متوقع طور پر تھا کہ وہ وہی گاڑیاں تھیں جن میں عمران خان کو لایا گیا تھا۔ اس کی چند تصاویر اور ویڈیو بنا لی تھی جس میں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، صرف گاڑیاں جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس بنیاد پر حیدر سعید کو نہ صرف اٹھا لیا گیا، اب جناب جب ان کو عدالت پیش کیا گیا ہے تو ان کے چہرے پر کپڑا تھا جیسے دہشت گردوں کو پیش کیا جاتا ہے، اس انداز میں پیش کیا جا رہا تھا۔ مطلب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جناب رؤف کلاسرا نے خبر بریک کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی لندن میں جو پراپرٹیز تھی اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ رؤف کلاسرا دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف یعنی شریف فیملی کے پاس ایک پب بھی تھا، مطلب ایک جوا خانہ بھی تھا، وہ بھی ان کی ملکیت تھا اور وہاں جوا خانہ کے بھی یہ مالک تھے، لیکن بعد میں اس جوئے خانہ کو پب کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ اعزاز بھی کم از کم پی ایم ایل این کے نام ہے کہ ان کی لندن میں نہ صرف جائیداد ہے بلکہ جوا خانہ بھی ان کی ملکیت رہا ہے۔ تھوڑی سی اور خبریں دیتے ہیں کیونکہ جو حکومت کے خلاف خبریں ہوتی ہیں عام طور پر ان کو سامنے لایا ہی نہیں جاتا، اخبارات میں جرت نہیں ہے، ٹی وی چینلز میں جرت نہیں ہے کہ ان کے خلاف وہ کوئی خبریں لائیں، لیکن یہ پنجاب بھر کے ملازمین ہیں اور یہ لاہور میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کے مختلف مطالبات ہیں، ایک تو بڑی تھوک کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے جو پنجاب حکومت کی اسامی ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو بڑے بڑے محکمے ہیں جن میں محکمہ تعلیم ہو گیا، محکمہ صحت ہو گیا، ان کو یوں سمجھے کہ بیچا جا رہا ہے، ان کو جناب آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، اور اس پر جناب یہ ملازمین احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے جو اخبارات ہیں، ٹی وی ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی خبریں دیں۔ ہاں پی ٹی آئی کو گالیاں دینی ہو اور جناب پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کرنی ہو تو اس کے لیے نہ صرف انہیں اشتہارات ملتے ہیں بلکہ ان کی خصوصی طور پر حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہی صورتحال ہے کہ پنجاب میں جو کرائمز کی صورتحال ہے وہ انتہائی بگڑ چکی ہے۔ خبر ہے کہ خانے وال میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر ماں اور 10 سال کے بیٹے کو قتل کر دیا اور خاتون کے زیورات اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سفاک ڈاکوؤں نے قتل کے بعد مقتولہ کے کانوں سے بالیاں اتاری اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کے دوران مقتولہ کے 2 چھوٹے بچے 3 سالہ ہانیہ اور 4 سالہ شوبان موقع پر ہی موجود تھے جو محفوظ رہے۔ مطلب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر پنجاب میں کرائم کو ختم کر دیا، اور کرائم کو ختم کرنے کے نام پر مابرائے عدالت 2000 قتل کیے جا چکے ہیں۔ یعنی سی ٹی ڈی کو کھلا اختیار دے دیا کہ جس کو چاہو پکڑ کو اور مقابلے میں ان کو مار ڈالو۔ لیکن اب بھی صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کو، ان کے بھائی کو قتل کر دیا جاتا ہے سونے کی خاطر، جناب موبائل فون کی خاطر، اور ان کو کوئی پوچھنے والا
نہیں ہے. ان کی اہلیت کے صورتحال کا جائزہ لیں تو ایک جناب ویڈیو پنجاب اسمبلی کی بہت ہی وائرل ہے, جس میں مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی نون لیگ کی خاتون ایم پی اے وہ کہتی ہیں جی وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف, مطلب ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں ہیں بلکہ وزیر اعظم صاحب ہیں. وہ وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کہتی ہیں, محمد نواز شریف کہتی ہیں, وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتی ہیں, اور فیلڈ ماسٹر منیر یعنی فیلڈ مارشل بھی ان سے ٹھیک ادائیگی نہیں ہو رہی, اور اس کو جناب وہ فیلڈ ماسٹر کہتی ہیں. یہ اور جو ساتھ خاتون بیٹھی ہیں وہ ہنسنے کی جناب ہنسی روکنے کی اور چھپانے کی بڑی زبردست کوشش کرتی ہیں. ایون وہاں جناب جو پریزائڈ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اس پریزائڈنگ آفیسر, انہیں خیال آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں خدا کا خوف کریں, اس طریقے سے آپ پروننسیٹ نہ کریں. یہ کیا ویڈیو ہے ذرا سنیں. وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف, محمد نواز شریف, وزیر خارجہ اسحاق ڈار, فیلڈ ماسٹر منیر. صفیہ آپا آپ پھر اوپر سے بیٹھ پڑ رہی ہیں تو یہ تو اس کی تو قانونی پہلے سب لوگوں نے تھوڑا سا کوٹ لکھپت کی صورتحال کو دیکھتے ہیں. سید ذیشان حیدر نے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی کی رہنما عالیہ حمزہ کو منشیات کی عادی عورتوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے جو HIV کا شکار بھی ہیں. مطلب توسا میں تو 350 بچے HIV کا شکار ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جو منشیات کی عادی خواتین ہیں, منشیات فروش نہیں, جو منشیات استعمال کرتی ہیں, ان خواتین کے ساتھ پی ٹی آئی کی خواتین کو رکھا گیا ہے. مقصد ان کو صرف زچ کرنا اور اذیت دینا ہے. ہارون الرشید بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ کو منشیات فروش خواتین کے ساتھ رکھ کر ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. یہ اقدام پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خواہش پر کیا جا رہا ہے. مطلب ہارون رشید تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے کہنے پر ہو رہا ہے, اس وجہ سے اذیت دی جا رہی ہے. عائشہ علی بھٹا چونکہ وہ خود بھی جیل میں رہی ہیں اور ان کا ان خواتین کے ساتھ قریبی تعلق بھی ہے, ملاقات بھی وہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت صحت کے شدید ترین مسائل سے گزر رہی ہیں. عالیہ حمزہ اور سنم جاوید ایک ہی قیدی بیرک میں بیڈ نما چارپائیوں پر اوپر نیچے رہ رہی ہیں اور گندگی کے باعث مختلف اقسام کے انفیکشنز میں مبتلا ہو چکی ہے. سنم جاوید شدید انفیکشن کا شکار ہے. درخواست کے باوجود سنم جاوید کو چیک اپ کی سہولت نہیں دی جا رہی. بیرک انتہائی پلید ہے جہاں نماز ادا کرنا بھی محال ہے. لاہور ہائی کورٹ سزاؤں کے خلاف اپیل سننے سے اگر قاصر ہے تو کم از کم بنیادی انسانی حقوق تو بحال کیے جائیں اور ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ کیا جائے. دوسری طرف جناب محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے اس حوالے سے ایک خط بھی لکھا ہے. عالیہ حمزہ کہتی ہیں کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہیں کہ دعوے کرنے والوں نے سیاسی انتقام کی آڑ میں خواتین پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مثال نہیں ملتی. کسی ہوٹل کے کمرے کا دروازہ ٹوٹنے پر دہائیاں دینے والوں نے ہمارے گھر کے دروازے اتنے بار توڑے ہیں کہ گھر والوں نے تالے لگانا اور دروازے بند کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اور ساتھ صرف یہی صورتحال نہیں ہے, وزیر اعظم خان کا ظرف تھا کہ باپ کی تیمارداری کے لیے پہلی بیٹی کو رہا کیا, ہسپتال میں VIP روم دیا, اور اس کے باوجود خاندان کی تسلی نہ ہونے پر نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجا. مگر یہاں ڈاکٹر یاسمین 76 سالہ کینسر سروائیور کو صرف نواز شریف کو ہرانے کے جرم میں شدید اذیت کا شکار کیا ہوا ہے. پچھلے 7 ماہ سے فلک جاوید کو منسٹر صاحبہ کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر اس کے ذاتی انات کی تسکین کی خاطر, اس کے تکبر کو سکون دینے کی خاطر جیل میں رکھا ہے, جہاں اسے اس کی بہن سے بھی ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے. سنم جاوید پچھلے 3 سال سے کئی بار قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں. پچھلے 6 ماہ سے اس کے مقدمے کی اپیل تک نہیں لگ رہی. وہ سزا جس کا 1/3 حصہ قید میں وہ پہلے ہی کاٹ چکی ہیں, لیکن ان کی یہ سزا کم نہیں ہو رہی. عالیہ حمزہ مزید کہتی ہیں جس اذیتناک ماحول میں ہمیں رکھا جا رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. جس طرح کا غیر انسانی سلوک خواتین سے روا رکھا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. خواتین کو صرف سیاسی وابستگی پر ایسی اذیت میں رکھنا, گھر اور بچوں سے نہ ملنے دینا, یہ انتہائی اذیتناک ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ ہمارے مخالفین بھی کم ظرف ہمیں ملے ہیں. وقت تو گزر جائے گا کہ وقت کو گزرنا ہی ہے, مگر روح پر یہ لگے یہ زخم کیسے بھریں گے. صدیق جان جناب بڑی خبر لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر سلمان صفدر سے ملاقات میں عمران خان نے تحریک انصاف کو پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا
حکم دے دیا، اور یہ حکم عمران خان پہلے بھی پلان کر چکے ہیں۔ عمران خان کا پارلیمنٹ سے نکلنے کا حکم بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ ایم این ایز اپنی رکنیت کی وجہ سے کمپرومائز ہو گئے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر منگل 70 یا 80 ایم این ایز اڈیالہ کے باہر پہنچتے، لیکن کمپرومائز ہونے کے سبب یہ نہیں آتے۔ صدیق جان مزید کہتے ہیں عمران خان کے پارلیمنٹ سے نکلنے کے حکم پر اگر قیادت عمل درآمد نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ ہم اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دینے چاہیے، عمران خان کو کچھ نہیں پتا، تو عمران خان کو عملی طور پر مائنس کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جناب سولر انرجی پر جو ٹیکس عائد کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے مزید خبریں آ رہی ہیں۔ اسد اللہ خان کہتے ہیں حکومت سولر انرجی کو اس لیے ڈسکریج کر رہی ہے کیونکہ اس نے آئی پی پیز کو پالنا ہے۔ افسوسناک خبر سامنے آئی کہ وزارت توانائی نے سولر سسٹم لگوانے والے تمام صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس لینا لازمی قرار دے دیا ہے۔ لائسنس لینا ہوگا، پھر اس پر قیمت بھی ادا کرنی ہوگی، یعنی جو سورج سے آپ انرجی بنائیں گے اس کے لیے بھی آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ اگر سورج سے کوئی بجلی بنا رہا ہے تو آپ کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کل کو آپ کہیں گے سورج سے وٹامن بی نہ لو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ رتوں پہ بس نہ چلا ورنہ یہ چمن والے، رتوں پہ بس نہ چلا ورنہ یہ چمن والے ہوائیں بیچتے نیلام رنگ و بو کرتے۔ لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ اب نہ صرف رنگ و بو پر بلکہ اس روشنی پر بھی باقاعدہ ٹیکس لگ چکے۔ آصف خان احمدانی، ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے، ملک سے باہر رہتے ہیں، انہوں نے بڑا لطیف سا نکتہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ سورج پر بھی یہ لوگ ٹیکس برداشت کر گئے ہیں۔ اب آنے والے وقت میں ہواؤں پہ ٹیکس لگے، کیونکہ پانی پر تو ٹیکس لگ چکا ہے۔ اس وقت صاف پانی ملنا بہت ہی مشکل ہے، اور صاف ہوا ملنا بھی بہت دشوار ہے۔ اب روشنی اور سورج تھا، اس پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جناب نعیم اشرف صاحب ARY کے نمائندے ہیں، انہوں نے گزشتہ روز ایک خبر بریک کی اور انہوں نے کہا جی سلمان صفدر سے جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان کی، اس میں عمران خان صاحب نے 3 وکلاء پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب حامد خان اور سلمان اکرم راجہ اور انتظار پجوتا پر وہ بہت ناراض ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن وکلاء کو میرے نام پر بار کونسل الیکشن میں ٹکٹیں دیں اب وہ کہاں ہیں؟ جب ٹکٹیں دی گئی تھی تو عمران خان کو کہا گیا تھا کہ یہ وکلاء عمران خان کی رہائی کی تحریک چلائیں گے، لیکن اب جناب وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے علی اعجاز بھٹر نے وضاحت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں براہ کرم گمراہ کن اور غلط معلومات پوسٹ کرنے اور پھیلانے سے گریز کرے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے ARY کے صحافی نعیم اشرف بٹ کے دعوے کی تردید کی ہے۔ یہ خبر سراسر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل کمیٹی میں ابھی واضح موقف دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میری ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف جناب اقوام متحدہ میں ایک مرتبہ پھر آواز اٹھ گئی ہے کہ عمران خان کو نہ صرف سہولتیں فراہم کی جائیں بلکہ ان پر جھوٹے مقدمات ختم کرتے ہوئے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی نے عمران خان کے ساتھ سلوک کے حوالے سے حکومت پاکستان سے باضابطہ جواب طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم کو طویل عرصے سے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جو سخت قانونی تحفظات کے بغیر نفسیاتی تشدد کے مترادف ہو سکتا ہے۔ نائب چیئرمین کمیٹی نے یہ PV کیسنگ ہے، انہوں نے جناب اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور باقاعدہ حکومت پاکستان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو اقوام متحدہ کی حیثیت ہے اس کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا، تو پاکستان جو ویسی جہاں تقریباً نیم ڈکٹیٹرشپ کی حکومت ہے وہ اس پر جناب کیا ری ایکشن دیں گے، اور وہ کیا، میرے خیال میں تو شاید جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا جائے۔ سلیمان خان عمران خان کے بڑے صاحبزادے وہ کہتے ہیں اگر کچھ بدلا ہے تو یہ کہ جیل میں رہنے کے بعد میرے والد کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ عمران خان کے صاحبزادے اس وقت اپنے والد کے شانہ بشانہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور روزانہ وہ نہ صرف انٹرویوز دیتے ہیں میڈیا کو بلکہ جہاں تک وہ اپروچ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آخر میں تھوڑا سا ایران کی جناب خبر لیتے ہیں۔ رات گئے یہ اطلاعات ملی
کہ جنگ بندی نہ صرف ختم ہو گئی بلکہ ایک دوسرے پر حملے بھی شروع کر دیے گئے. اس حوالے سے خبر تھی کہ تہران پر بہت سارے دھماکے سنائی دیے جس کے بعد ایران نے اپنا دفاعی سسٹم جو ہے وہ فعال کر دیا گیا. اچھا ابھی اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ حملے امریکہ کی طرف سے کیے گئے یا اسرائیل کی طرف سے کیے گئے. بہرحال کچھ دھماکے سنے گئے. اب دھماکے کسی اور نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایران نے اپنا دفاعی سسٹم فعال کر دیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران کے پاس دفاعی سسٹم موجود ہے. دوسری طرف اسرائیل کے کچھ شہروں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کا خرم شہر میزائل ہے بڑا شورۂ آفاق اس کو شاید وہاں پر آزمایا گیا ہے. بہرحال ایک طرف امریکہ نے کہا ہے, ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ایران کی کشتیاں جہاں بھی نظر آئیں ان کو تباہ کر دیں اور ان کو نشانہ بنایا جائے کیونکہ یہ بارودی سرنگیں بچا رہی ہیں. لیکن دوسری طرف پاسداران انقلاب کا بھی کہنا ہے کہ اب لڑائی ہو رہی ہے تو اب کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا بلکہ خاص طور پر جو ایران, عراق کے, جو امریکہ کے اور اسرائیل کے جہاز ہیں ان کو خاص طور پر نشانہ بنایا جائے گا. ایرانی قیادت واقعی بے خوف ثابت ہوئی ہے. جب میزائلوں کی بارش ہو رہی تھی یہ لوگ تہران کی سڑکوں پر موجود تھے اور اب جب ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں سے وہاں پر ایرانی کشتیوں کو صفایا کر دیا اور تباہ کر دیا جائے تو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں پر نہ صرف گئے ہیں بلکہ انہوں نے ذاتی طور پر پہنچ کر نہ صرف وہاں وزٹ کیا بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بذات خود آبنائے ہرمز کی نگرانی شروع کر دی ہے. اسے کہتے ہیں بے خوفی اور بے باکی. جب یہ صورتحال ہو کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے تو پھر ایسی قوم کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.